अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अवाम के लिए बजट नंबरों का महज एक गोरख धंधा जरूर है, लेकिन यही बजट उनकी जिंदगी का सवाल है। उनके लिए तो बजट उस वक्त मानी रखता है जब इससे उनकी जिंदगी में कोई सहूलत आए, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उनके बच्चों की स्कूल की फीसें अदा होती रहे और उनकी दवाइयों का खर्चा पूरा होता रहे। इस साल का बजट आईएमएफ की कड़ी निगरानी में तैयार हुआ है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। आईएमएफ जो अब हमारी माशी और जो मईशत का ड्राइवर बन चुका है, जो ना सिर्फ गाड़ी की रफ्तार तय कर रहा है बल्कि उसका रुख भी मुतय्यन कर रहा है। ये कोई राज नहीं कि इसकी शराइत ने हुकूमत को इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि जहां वो अपने फैसले खुद करने के बजाय बाहर से आने वाली हिदायत पर अमल करने पर मजबूर है। नतीजा, हमारी माशी पॉलिसी अब हमारे अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि आलमी मालियाती इदारों के एजेंडे के लिए बनाई जा रही हैं। अब तक जो नंबर सामने आए हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो सब इस तरफ इशारा करती है कि एक बार फिर अवाम पर टैक्सों का नया बोझ लाद दिया जाएगा और ये बोझ कोई मामूली नहीं होगा। वो ये अवाम जो है वो बोझ इस किस्म का होगा जो पहले से दबे जो कांधे हैं उनको मजीद झुका देगा, जो पहले से खाली जेबें हैं उनको मजीद खाली कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बजट में अवाम को कोई सुख का सांस लेने को मिलेगा? क्या इसमें वो रिलीफ होगा जिसकी अवाम बरसों से तवक्को कर रही है, उसके मुंतजर नजर आते हैं? वो रिलीफ जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाए, उनकी कमाई को बढ़ाए, उनके अखराजात को कम करे और उनके चेहरों पर उम्मीद की कोई किरण जगाए? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल अवाम के दिल इस खौफ से धड़क रहे हैं कि शायद एक बार फिर उनके हिस्से में सिर्फ मायूसी ही आएगी। और जिस तरह से हुकूमत दावे करती आई है कि अवाम दोस्त एक बजट पेश करने जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक चेयरमैन एफबीआर और आप माहिर टैक्स उमूर हैं। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से, बजट लेकर आ रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा खदशा आइंदा माली साल के इस बजट के हवाले से क्या है? शब्बर साहब, आपको लग रहा है कि फिर एक आम आदमी को ओवरबर्डन करने की तरफ जाया जा रहा है इस बजट में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई बड़ा खतरा तो नहीं है मगर कोई बड़ी बेहतरी भी नहीं है। जो पाकिस्तान का आम आदमी है वो ग्रेजुअली माशी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, क्योंकि रोजगार के ज़राए कम हो रहे हैं और उस रोजगार के ज़राए कम होने की वजह से उसकी डिस्पोजेबल इनकम या अवेलेबल इनकम कम हो गई है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने पिछले तकरीबन 20 साल में कभी तरक्की नहीं की और पिछले 5 साल और ये पिछले साल जो 2-3 साल गुजरे हैं, ये भी किसी लिहाज से माशी बेहतरी की तरफ इशारा नहीं करते। तो शब्बर साहब, ऐसे में कि जहां पर हमें करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ये बताया जा रहा हो कि जो तरक्याती बजट है उसका भी ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ 54%, कुछ लोग तो 25% बहरहाल कह रहे थे कि यही इसको स्पेंड कर चुकी है। इसको भी कम करना पड़ रहा है, 1 खरब तक पे लेके जाया जा रहा है। इससे और क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये मजीद हम इस किस्म की सूरत हाल की तरफ जाएंगे जहां पर आपने कहा कि रोजगार के जराए ना हो, डिस्पोजेबल इनकम की तरफ जो इशारा करती है, मईशत में ये चैलेंजेस अब मजीद एग्रेवेट होंगे? नहीं, देखो, बात ये है ना अलीना, के हम थोड़ी सी आम आदमी के लिए मुश्किल बात कर रहे हैं। हम अगर आम आदमी के जाविये से बात करें तो सिंपल बात ये है कि क्या क्या आम आदमी की जिंदगी में कोई माशी बेहतरी हमें नजर आ रही है जो पिछले टाइम पर है उससे? ये 1 ट्रिलियन खर्च होगा या 1.5 ट्रिलियन खर्च होगा, ये इतना बड़ा रेलिवेंट फैक्टर नहीं है। मगर अगर जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो नहीं है जो गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जब आप कहती हैं कि बजट आ रहा है और कुछ हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरे लिए इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान बड़े तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से माशी बदहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिस्टमेटिक तरीके से माशी बदहाली की तरफ आगे बढ़ा। और आप जहां पे कहते हैं कि आप इसको आईएमएफ की डिक्टेशन कहते हैं, ये आईएमएफ की डिक्टेशन, शब्बर साहब, ये बजट में किस तरह से, नाजरीन को भी बताइएगा, आवाम को भी जरा थोड़ा तैयार तो कीजिए कि अगले बजट में उनको किस हद तक कमर कसने की जरूरत है, ये कैसे रिजल्ट करेगा ये जो डिक्टेशन है? देखिए, बात समझने की कोशिश करें। जब एक आदमी दिवालिया हो चुका होता है और उसने किसी से पैसे लिए होते हैं, तो उसका वो
قرض دار اس سے انٹرسٹ لیتا ہے، سود لیتا ہے، تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ اس کے بچوں کو روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی. تو آئی ایم ایف کو آپ کو کس حکیم نے کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کا جو ڈکٹیشن ہے یا آئی ایم ایف کی پالیسی ہے وہ آپ کے بچوں کو روٹی کھلائے گا؟ وہ تو ایک قرض دینے والا ہے، اس نے آپ کو زندگی دے دی ہے، کیونکہ ادروائز لوگ آ کر آپ کا سامان اٹھا کے لے جاتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا سامان نہیں اٹھاتے، مگر میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، اپنے بچوں کی روٹی لے لے، اور کل سے آپ کو آدھی روٹی کھانی ہے. بھائی یہ آپ کی پوزیشن ہے، میرا آپ سے اس بارے میں اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ ہے پوزیشن، میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دی ہے. ہم اگر اپنے ان خیالات میں رہ رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ ہو رہا ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نا جس طرح کہ یہ اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں 77 سال سے ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے مسئلہ حل کر لیا، بس اب شروع ہو گیا ہے ترقی کا دور، اور بس ہم 6 مہینے میں آگے پہنچ جائیں گے. 77 سال سے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے جو آج پیدا ہو رہی ہے جس پہ آپ اتنی پریشان ہیں؟ نہیں، عوام کے لحاظ سے ہی شبر صاحب سوال تو کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ریفارمز کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ریفارمز امپلیمنٹ کرنے ہیں، اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے یا یہ حکومت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ریفارمز امپلیمنٹ کر سکے، یا آپ کچھ سجیسٹ بھی کریں گے کہ کیا ان کے لیے پرائیورٹی ہونی چاہیے اس آئندہ مالی سال کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریفارم یا کوئی چینجز وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور پبلک کا اسٹرانگ مینڈیٹ ہو. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ان کے پاس الیکشن کا مینڈیٹ ہے تو یہ کوئی پالیسی چینجز یا اسٹرکچرل ریفارم نہیں کر سکتے. تو اس میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ غلط ہے. آپ صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے اور ہم مزید خراب نہیں ہوں. بہتری آنے کے جو عوامل جس سے بہتری آتی ہے وہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس کا مینڈیٹ ہے. ابھی حکومت جو کیش لیس ایک اکانومی کی طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے، اور لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف کہ پیٹرول پرائسز پہ اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیش میں ادا کیے جائے، اس کے اوپر 3 روپے ایکسٹرا چارج کیے جائیں گے. یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کروا سکیں گے وہ حکومت جو کہ آج ہی کی خبر تھی کہ بسز کے کرائے تک کو جو ہے وہ 100 روپے سے واپس سے 50 روپے ان کو کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کروا پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کیش اکنومی کو یہ کنٹرول کریں، اور کیش اکنومی میں آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول کی اگر آپ کیش پہ دیتے ہیں تو آپ کو 3% زیادہ دینا پڑے گا. تو اگر میری ذاتی حساب سے آج پاکستان میں پیٹرول کی تقریباً 90% جو پرچیز یا سیل ہو رہی ہے وہ کیش میں ہو رہی ہے، اور اگر یہ چیز انفورس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ جائے گی، سمپل ایز دیٹ. تو یہ ٹھیک ہے ایک لحاظ سے ہے، مگر یہ اس کا علاج نہیں ہے. جو لانگ ٹرم علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے بنیادی معاشی ڈھانچے کو تبدیل کریں، مزید صوبے بنائیں، ریولوشن کریں، ٹیکسز کو نیچے دیں، اپنا جو ڈیٹ کا سروسنگ ہے اس کو سیٹل کریں، اور بہت سی چیزیں آپ کو کرنی ہے وہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ علینا سب سے بڑی بات جو یہ نہیں ہے جو آپ باتیں کر رہی ہو. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، جو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ڈائریکٹلی کہا ہے، جو پچھلے ہفتے رپورٹ ہو چکا ہے، کہ آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ہے. اگلے پروگرام میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے فورن قرض کی جو آپ کی ری پیمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ پرانے قرضے ادا کرنے کے لیے نئے قرضے مہنگی قیمت پر لینے جا رہے ہو. اگر اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی حالات سیٹل ہو گئے تو ٹھیک ہے، جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہے، مگر اس میں کوئی اس کو مطلب میرے جیسا آدمی تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. شبر صاحب ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا، شبر زیدی صاحب کے ساتھ گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پر شبر صاحب، جہاں پر آپ آلریڈی معاشی بدحالی کی انڈیکیشنز کا بتا چکے ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ایسے اس ملک کو کتنے عرصے تک اور چلایا جا سکتا ہے؟ ایک نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ڈیفالٹ بھی نہیں جا سکتا. تو نیوکلیئر پاور جو ہے وہ اپنی اسی طرح زندہ رہے گا، اور زندہ رہنے کا اس کو باہر سے سپورٹ ملتی رہے گی. بس اتنی سپورٹ ملتی ہے جتنے سپورٹ کے تحت آپ کی سانسیں آتی رہتی ہیں. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحت مند ہو کر باہر لون میں بیٹھیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بس آپ اتنا زندہ رہیں گے کہ آپ کی سانسیں آتی رہیں گی اور آپ باقی رہیں گے. یہ اگر آپ غور کر لو تو یہی پوزیشن آج بھی ہے، یہ پوزیشن کل بھی تھی، یہ پوزیشن پرسوں بھی ہے. مگر اس کے لیے جو ہماری جو اصل کوشش ہے وہ ہم نہیں کرتے. اور وہ اصل کوشش یہ ہے کہ پہلے ہم یہ کہیں، آج ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں، میں بھی ایکسیپٹ کر لوں کہ ہماری معاشی حالات اچھی نہیں ہیں اور ہمیں اس سچائی کی طرف جانا ہے. اگر ہم یہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں یہ کہیں گے کہ ہم نے سب چیزیں حاصل کر لی، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہترین گورنمنٹ چلا رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، چلے گا. رکاوٹ کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ آبسٹیکل اصل ہے کیا، یا نیت ہی نہیں ہے کرنے کی، کیپیسٹی نہیں ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اور کولیشن پارٹنر اور رولنگ پارٹی کیا پاکستان میں تبدیلی چاہتی ہے؟ وہ تو بالکل چاہتی ہے، وہ تو بتا رہی ہے، اچھے پراسپیکٹس بھی بتا رہی ہے، اور جو کچھ یار میں اقدامات ہیں. نہیں کہہ رہا، میں نے آپ سے سوال یہ نہیں کیا، پراسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا، جی یہی کہہ رہے ہیں نا. کیا وہ تبدیلی چاہتی ہے؟ کوئی ایک قدم بتا دیں جو تبدیلی کی طرف آگے بڑھا ہو. ایک بتا دیں مجھے، کوئی ایک چھوٹا موٹا بتا دیں کہ یار یہ دیکھو، یہ انہوں نے کر دیا، یہ پولیس کی یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیا، یہ گورنر ہاؤس کے اندر بند کر دیا، یہ گاڑیاں کم کر دی. کوئی ایک چیز بتا دیں مجھے کہ یہ ہو گئی ہے تو میں کہوں ہاں جی ٹھیک ہے. ایسا اس میں کیا اسپتالوں میں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے؟ کیا تھانوں میں حالات ٹھیک ہیں؟ کیا اسکول میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے؟ کہ 2.5 کروڑ بچے جو نہیں پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا باس ٹرانزٹ آ گئی ہے؟ کیا سڑکیں مل گئی ہیں؟ کیا پانی کا سسٹم صحیح ہو گیا ہے؟ کیا چیز صحیح ہوئی نہیں، ہے معیار جس سے زندگی تو نہیں کیا بہتر بنا پائے، بالکل اور درست ہے. پھر کیا روزگار بڑھا ہے؟ تو پھر آپ کیا کون سی جنگ جیتے؟ مجھے یہ بتائیں نا، ذرا سمجھا دیں، ذرا مجھے آپ ایک دفعہ سمجھائے تو صحیح کہ جنگ کون سی جیت گئی ہیں آپ. ایک جنگ جیت گئے، آپ دوسری جنگ ہار گئے، یہی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اور شبر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جنگ ہم جیتے بھی ہیں، جو موجودہ حکومت کب تک اپنی گورننس کی خامیوں کو اس کے پیچھے چھپاتی رہے گی؟ یار جنگ جیتے نہیں جیتے وہ تو ہم بہت عرصے سے یہی کام کر رہے ہیں. وہ تو جنگ جیت گیا، ایک دفعہ ہم ہار گئے، کبھی ہم جیت گئے، 71 میں ہم ہار گئے تو 24 میں ہم جیت گئے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں کب ڈس ایگری کر رہا ہوں. اس کا کوئی تعلق پاکستان کے عام آدمی کی زندگی سے نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق عام آدمی کی زندگی سے نہیں ہے. یہ ایک جنگ کسی بھی حال میں اچھی چیز نہیں ہوتی. وہ ہمارے پر تھوپی گئی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں نے اس کا پر اچھا جواب دیا، بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو دوسری جنگ تو ہم ہار گئے نا. اگر ہم پہلی جنگ کی فتح کا جشن منا رہے ہیں تو دوسری جنگ کے ہارنے کا سوگ بھی تو منائیں. یا وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسری جنگ بھی جیت گئے ہم. بس یہی شبر تو صاحب، تو آپ کا یہ بھی تو پرابلم ہے، روایت آپ رہی ہے. آپ ہسٹری میں کسی حکومت نے کبھی یہ تو نہیں کلیم کیا ہے کہ آج ہی ہم ہار گئے ہیں. نہیں تو اگر نہیں، جبھی تو یہ مصیبت ہے. آپ جا کر 1990 کے اندر منموہن سنگھ کی تقریر سنیں جو اس نے انڈین کی اسمبلی میں کی تھی. اس نے کہا کہ یار انڈیا ختم ہو رہا ہے، اکنامکلی ہم ختم ہو گئے ہیں، ہمیں اب سب کچھ ختم کرنا پڑے گا، ہمیں آگے بڑھ کے آگے کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد 91 کے بعد سے آپ دیکھ لیں انڈیا کی کیا پوزیشن ہے. آپ ان سے انڈیا سے جنگ جیت گئے ہیں. آپ کی گروتھ 2.3% ہے، آپ کی آبادی کی گروتھ 2.7% ہے. انڈیا کی گروتھ اس اگلے سالوں میں دنیا میں ہائیسٹ ہے، 6.8%. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. ایبسولوٹلی. اور یہاں پہ جو اقدامات ہمارے کرنے کے تھے وہ نیچرلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر ہم معاشی بدحالی کی طرف جا رہے ہیں تو بتدریج ہمارے وہ اقدامات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس طرف اپنی معیشت کو لے کر آئے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ شبر صاحب، بہت شکریہ
آپ کے وقت کا۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ایک بہت بڑا سوال عائد کیا ہے کہ ایک جنگ جو ہم نے بیٹل گراؤنڈ پہ ضرور جیتی ہے، لیکن عوام کے ساتھ جو ہم جنگ جاری دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں حکومت جیتی ہے یا ہاری ہے؟ اور جہاں پر معیار زندگی عوام کی بہتر بنتی ہو، تعلیم اور صحت کے شعبے میں ہم ان کو بہت سہولیات دے رہے ہوں، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ اس جنگ میں حکومت سرخرو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن حالات اس کے برعکس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی عوام آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے پھر بھی باوجود اس کے کہ مشکل حالات ہیں، کیا توقع رکھتی ہے؟ ہمارے ٹیم ممبر صداقت حسین نے عوام سے جا کے ان کی رائے جانی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں، اور حکومت 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے عوام کیا توقعات رکھتی ہے؟ حکومت سے کیا کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی کی شرح کم کر دی ہے۔ اس حوالے سے عوام کی کیا رائے ہے؟ اور عوام جو اس وقت حکومت نئے فیصلے کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے عوام کی کیا رائے ہوگی، آئیے جانتے ہیں۔ اس بجٹ سے کوئی ہے امید اس حکومت سے؟ سر کوئی 0% امید ہے، یہ الٹا اور ہمارے پہ وہ اور بوجھ ہی ڈالیں گے۔ جو پٹرول کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیش پہ ڈلوائیں گے تو آپ کو 2 روپے یا 3 روپے زیادہ دینے پڑیں گے، یہ دیکھیں غریب بندے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ ہماری حکومتوں کے جو بجٹ ہے نا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے کبھی راہ چلتے ہوئے کوئی سانپ دکھانے والا یا کوئی سانڈے کا تیل بیچنے والا جو تماشے کرتے ہیں، وہ سارا ٹائم بندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑا رہتا ہے اور اینڈ پہ نکلتا بیچ میں سے کچھ نہیں، اس پٹاری میں وہ سانپ ہی نہیں ہوتا جس کی بات کی۔ اس حکومت سے پہلے بھی آپ کو کچھ ملا جو آپ کو اتنی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ آپ کو ریلیف ملے گا؟ کچھ بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھیں 7 روپے کی یونٹ سستی کی تھی نا، وہ بل میں آپ کی ہوگی ڈیڈکشن؟ نہیں ڈیڈکشن ہوئی، ڈبل بل آ رہے ہیں اسی طرح آ رہے ہیں، کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی جو بجٹ پیش کریں گے اس میں کوئی امید ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے دیکھیں ATM کے چارجز کتنے بڑھا دیے ہیں انہوں نے، آپ دیکھیں کیش کے اکاؤنٹس دیکھیں ان کے، یہ صرف اپنے لیے بجٹ پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے نہیں کرتے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو نا ٹھہر گئی ہے، جیسے مہنگائی نا جو ہر روز ڈبل ٹرپل ہو رہا تھا، وہ کچھ ٹھہرا ہے۔ اس دفعہ امید ہے کہ ٹیکسز بھی ذرا کم ہو جائیں گے اور ہمارے پیٹرول کی قیمت کم ہوگی۔ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اگر کیش میں دو گے تو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے۔ ہاں تو وہ تو صحیح ہے، وہ اچھا ہاں بہت بہتر ہے، کیونکہ اس طرح سے جو آپ اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اس میں ریلیف ملتا ہے، اور ہر ایک کیش جو اکانومی ہے نا اس میں بہت زیادہ گپلا ہوتا ہے، بلیک اکانومی میں ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جی ہمیں کوئی ریلیف ملا ہے؟ غریب عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ دیکھیں بات ہوتی ہے غریب کی، جو دیہڑی دار مزدور آدمی ہے اس کو کیا ریلیف ملتا ہے؟ زیادہ مہنگی کر دیں تو پھر سبسڈی دیتے ہیں، جی یہ ہم نے 7 روپے کم کر دیا، پیٹرول پہ 20 روپے مہنگا کریں گے، 1 روپے کا ریلیف دیں گے، 2 روپے کا ریلیف دیں گے، یہ ریلیف نہیں ہوتا۔ ہماری عوام بے وقوف ہے، بے وقوفوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لیڈر ہی کوئی نہیں ہے پائے کا۔ انہوں نے کہا جی وہ گیس کے بل کم کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایک مہینہ کم آتے ہیں، دوسرے آج اگر فرض کیا پچھلے مہینے کا 2000 روپے بل آیا، آج 8000 روپے، کیا لگا لیا ہم نے کہ وہ 8000 روپے آیا؟ کوئی مقصد ہے؟ بس پیٹ چاٹ بس انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اپنے پیٹ پال لیں گے۔ یہ بھی سیاستدان بھی یہ ایک تجارت کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ابھی ہم یہ جو انہوں نے اسلام آباد میں میٹرو نکلائی جو 50 روپے لے دیے، ایک دم ہم نے جب بیٹھے بھائی 100 روپے کرایہ، بھائی یہ ریلیف ہے بجٹ کا آنے سے؟ ریل 100 روپے وہ تو کم کر دیا پھر نہیں، 100 روپے کر دیا، پہلے ہم 50 دیتے تھے، ابھی ادھر سے اپارا سے جائیں ستارہ مارکیٹ ادھر 100 روپے، میں نے کہا بھائی 50 روپے یہ حکومت یہ ریلیف دے رہی ہے، اور کہاں سے ریلیف دے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ الحمدللہ حکومت نے ملک کو اسٹیبل کیا ہے۔ ذاتی طور پر انسان کو کچھ تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، ملک کے لیے کرنی چاہیے۔ تو مہنگائی بھی اسٹیبل ہے، جیسے پہلے آج سے 3 سال پہلے صبح ریٹ اور ہوتا تھا، شام کو اور ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے صرف کسان کا گلا گھونپا ہے۔ کسان ابھی جو ہمارا حالیہ الیکشن ہوا ہے اس میں عوام کا کیا پرپوزل تھا کہ ہمارا گلا گھونٹ کے اگر دوسروں کا کم از کم وہ یہ کریں جو بیرون ملک سے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان میں لوگوں کو بھی ریلیف دی جائے نا، تب ہم کہیں کہ حکومت نے ایک اچھا اقدام کیا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، آٹا چینی چاول یہ کچھ نہیں ہوتا۔ کاروبار کوئی بڑا یہ ہوتا ہے کاروبار پہلے بہتر تھا، اس کے متبادل ابھی ہمارا کاروبار ختم ہوا ہے۔ کہ مہنگائی اس قدر عروج پر ہے کہ ہر چیز جو ہے نا لوگ بیچارے اپنا کچن چلانے سے جو ہے نا مجبور ہوئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ اسلام آباد کا شہر ہے، اس میں زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں، اور سرکاری ملازمین جو ہیں بس جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ تو بلوں میں چلی جاتی ہیں۔ اس ٹائم حالات بڑے سنگین ہیں، لوگ جو ہے نا اپنے بس اللہ معاف فرمائے خودکشیوں پہ آئے ہوئے ہیں لوگ۔ عوام کو تو یہ ریلیف مل رہا ہے، جو 2 میٹریں ابھی لگوائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ان دونوں کو 2 میٹر، ایک گھر کو 2 میٹر نہیں لگتے، یعنی جو غریب کو پہلے 200 یونٹ یا 210 یونٹ آ رہا تھا وہ 4 ہے کہ اب اس پہ 500 یونٹ ہے۔
ये रिलीफ मिला है आवाम को, बाकी तो बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। सर क्या रिलीव है, 2.5% अगर कोई 30,000 दे रहा है तो वो 27,000 देगा, तो उससे 2,500 हमसे ऊपर ले लें, इसमें क्या रिलीव है? ये तो कोई रिलीव नहीं है ना। 30,000 आप ले रहे हो टैक्स और उसके ऊपर 2,500 रुपये की छूट दे रहे हो, कम से कम कोई 10-15,000 रुपये की छूट तो देना, फिर समझ आती है। तो ये तो कोई छूट ना हुई जनाब। रिलीफ तो मिलने का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा है, जिस तरह ये टैक्सेस लगा रहे हैं। अभी ATM से आप पैसे निकालेंगे 50,000, उसके पीछे भी आपको ना 600 रुपया जो है ना टैक्स देना पड़ेगा। अगर लाख रुपया निकालेंगे तो 1200। ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये इनको नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और आइंदा माली साल के बजट के हवाले से अवामी तवक्कुआत आपने जानी, और इसी हवाले से फर्दर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम जगरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जगरा साहब, हम लोग गुफ्तगू करेंगे, आपके पार्टी के मसाइल जो हैं वो मुश्किलात कम नहीं हो रही। बहरहाल मैं कुछ हुकूमती जो दावे हैं, कुछ नंबर्स हैं, वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। उसमें हुकूमत कहती है कि जी उन्होंने 60 साल की कम तरीन सतह पर वो अफरात ज़र यानी कि इन्फ्लेशन को लेकर आ गए हैं, कम कर दिया है। टैक्स कलेक्शन को उन्होंने 26% से बढ़ाया है। उन्होंने एक्सपोर्ट्स 8.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाए हैं। एनर्जी प्राइसेस को रिड्यूस किया और बिजनेसेस और जो शहरी हैं उनके लिए वो एक कंड्यूसिव माहौल बनाया। सो ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं ऑल वाइल इंक्रीजिंग सोशल स्पेंडिंग थ्रू BISP। ये जो दावे किए जा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल दी इंस्टेबिलिटी स्पेशली कॉज्ड बाय यू एज ऑपोजिशन, हुकूमत ये सब अटेन कर रही थी। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि ये कहानी झूठ है, लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कूलेड, या ये जो शरबत हुकूमत ने अपनी पी ली है ना कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, तो उसका एक और नुकसान भी है। और वो नुकसान ये है कि ये जो आप, मैं, ये आपके कैमरामैन और ये सारे जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, ये जो 3 साल की कीमत अदा कर रहे हैं, सिविक राइट्स हमारे ख़त्म, जुडिशरी तबाह, पॉलिटिकल सिस्टम तबाह, यानी कोई जो है वो RO बैठ के जो मर्जी इलेक्शन का रिज़ल्ट निकाल दे, ठीक है। ये जो हमारा सिस्टम है, इसकी कीमत के बदले जो एक चीज़ ये कहते थे कि हम इकोनॉमी ठीक कर देंगे ना, चूंकि इनके ख्याल में इन्होंने ठीक कर दी, अब जो काम करने वाले हैं वो नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है और ये मुश्किल कामों से भागेंगे। और मैं आपको उसकी भी मिसाल देता हूं, लेकिन ये जो आपने नंबर्स दिए इनको तो जरा डीकंस्ट्रक्ट कर दे और मैं आपको बजट के 4-5 लिटमस टेस्ट बताता हूं, ठीक है। इन्फ्लेशन ये क्यों कह रहे हैं कम हुई है? क्योंकि जब आप 3 साल की निकाल दें ना, तो ये 1952 से वो 3 साल पीरियड है कि कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। एक पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद पिछले 3 साल में 58% कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। तो वो जो कहते हैं कि इन्फ्लेशन पिछले साल कम हुई है, इसलिए कि पिछले साल के मुकाबले कीमतें ज्यादा नहीं हुई, उससे पिछले साल 40% ज्यादा हुई है, राइट। तो हमारे मुकाबले हमारे जेब में जो रुपए पड़ा हुआ है उसको तो ये महसूस नहीं होता ना, पहली बात। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स अभी कहीं वहां पे पहुंचे हैं जहां पे 2022 में थे, तो ये 3 साल नीचे करके जो वापस आप वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे लाए हैं, तो उसका क्या फायदा। टैक्स कलेक्शन, बल्कि इस पे मैं दोबारा आता हूं, और एनर्जी प्राइसेस, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने अगर देखना है, ये 5-6 टेस्ट जरूर नोट कर लें कि इस बजट में क्या होना चाहिए, होगा नहीं। आपसे मेरे से तो 50% टैक्स, 40% टैक्स लिया जाता है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, इन सेक्रेटरी से शुरू होके, क्या इनकी तनख्वाहें पे कोई ब्रेक लगेगा? आप देख लें, इनकी तनख्वाहें कम से कम 15 से 20% दोबारा ज्यादा होंगी। क्या पेंशन का निज़ाम बेहतर होगा? जो हमने 3 साल पहले पेंशन रिफॉर्म किए थे वो तो कॉपी कर दिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे कर दिया, पर्सनली पे कर दिया। क्या जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उसकी तनख्वाह से कोई पेंशन डिडक्शन होगी? कभी नहीं होगी। मिलिट्री पेंशन डिडक्शन होगी? कभी नहीं होगी, ठीक है। क्या जो ये बड़ा कह रहे थे कि हमने कमेटी बनानी है कि साइज ऑफ गवर्नमेंट काम करने की, हुकूमत में 10 लोग हैं जिसमें 2 लोग काम करते हैं, 8 लोग काम ही नहीं करते, वो कमेटी कहाँ गई? नहीं, वो आपको याद होगा जब ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट होनी थी, आगे जाएं, प्राइवेटाइजेशन साहब ने भी रिजाइन कर दिया था। जी, क्या कोई प्राइवेटाइजेशन, जो वो इदारे हैं हुकूमत के जो कि ये खुद कह रहे थे कि हुकूमत के नीचे काम नहीं कर सकते,
ان میں کون سا ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے؟ اگلے وہ پی آئی اے کا آپ کو یاد ہے کسی نے بڈ بھی نہیں ڈالی، ٹھیک ہے. کیا ڈیولپمنٹ بجٹ زیادہ ہوئے؟ یا چلے میں خود سے مانتا ہوں کہ میرے خیال میں ڈیولپمنٹ اور کرنٹ بجٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، ایک انٹیگریٹڈ بجٹ ہونا چاہیے. کیا کوئی ریفارم آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. احسن اقبال کا منہ دیکھ لے، ڈیولپمنٹ بجٹ پچھلے سال سے بھی کم ہے. کیا پاکستان میں یہ 100 ارب ڈالر آنے تھے؟ اس کے بعد جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ پیسے ایگریکلچر کارپوریٹ فارمنگ میں آنے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز میں آنے تھے، پھر 100 ارب ڈالر تو جینٹری بیچ نے لانے تھے. ٹھیک ہے، کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ اچھا وہ ایک اس پہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف گئے تھے کہ البیک چکن کی ایم او یو، ابھی بھی البیک چکن پاکستان میں صرف نقلی والا ہے، اصلی والا نہیں ہے، تو وہ ایک چکن کی دکان بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے، باقی انویسٹمنٹ تو آپ چھوڑ دیں. ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹیکس کم کرنے کے بجائے جو ان کا آئی ایم ایف کو پروپوزل تھا وہ تو یہ تھا کہ بینک اکاؤنٹس پہ جو لوگوں کے پیسے ہیں اس پہ ویلتھ ٹیکس لگا لے، یعنی کہ آمدن نہیں، کہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس پہ بھی ویلتھ ٹیکس لگائے تاکہ جو لوگ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں وہ بھی نہ رکھیں. پاور سیکٹر کا آج تک کوئی سولوشن انہوں نے دیا ہے کہ کیسے ہم یہ آپ نے بجلی 20 روپے سے 80 روپے کر دی، اس کے بعد آپ نے 3 مہینوں کے لیے 2-3 روپے کم کر دی، یہ کون سا سولوشن ہے؟ یہاں پہ تو یہ آئی ایم ایف کو نہیں منوا سکتے. give them time، ابھی 1 سال ہوا ہے. 1 سال 3 سال تو ہو گئے. 54 میں شاید ذوالفقار علی بھٹو پہلی بار کیبنٹ میں آئے تھے، تو تقریباً 70 سال ہو گئے یہی 3 قوتیں پاکستان کو رول کر رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے 3 سالوں کے. تو کتنا ٹائم چاہیے؟ 2018 میں بھی آپ کو تمام تر سپورٹ تو آپ کی جماعت کو بھی حاصل تھی، جو آپ سیم پیج اور کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی تھی. دیکھیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ وہ خان صاحب خود مانیے، لیکن 2 باتیں کہہ دیتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ ایون ایز اے سٹیزن میں یہ کہہ دیتا ہوں جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ کنٹینیوٹی نہیں جو ہے وہ چھوڑتے. خان صاحب کو 5 سال چھوڑتے، پھر ان پہ تنقید کرتے یا لوگوں کو چھوڑتے. ہم نے کئی مشکل اقدامات لیے تھے، وہ سارا آپ کو فیٹف سے پاکستان کو نکالنا نہیں یاد، جس پہ یہی لوگ نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ ریفارم کرنا پاکستان کے ساتھ غداری ہے، آئی ایم ایف کی یہ باتیں ماننا یا فیٹف پہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دینا یہ غداری ہے. لیکن ایک غلطی ہم نے نہیں کرنی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 2024 کے ایونٹس کو 2018 اور 13 اور 8 جسٹیفائی کرتے نہیں کرتے. اگر آپ نے ثبوت پہ جانا ہے، مجھے اکثر جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نیگوسیشنز کیوں ناکام ہوتے ہیں. اس لیے نیگوسیشنز جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے. چھوٹے لیول پہ کسی کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کرا سکتے، وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے. اور بڑے لیول پہ یہ کہ کیا یہ حکومت 2024 کے الیکشنز پہ انصاف دے گی؟ انہوں نے اپنے آپ کو حکومت سے نکالنا ہے. کوئی 2024 اور 18 کے الیکشنز میں کمپیریزن نہیں ہے. اور اس کا میں ثبوت آپ کو یہی دیتا ہوں کہ جو بھی میں خود 93 سے الیکشنز دیکھ رہا ہوں، کوئی ایک سیٹ 2018 میں ثبوت کے ساتھ نکال دیں، یعنی فارم 45 کے ساتھ. 2024 پہ تو جو ہے وہ سینکڑوں نہیں ہنڈریڈز آف سیٹ پہ وہ ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ موجود ہے نا. ابھی جو سمریال میں ہوا ہے، ابھی وہ ٹریڈیشنل بیلٹ باکس ریگنگ، ٹھیک ہے، کیمرے ویمرے توڑ دو، ثبوت نہ چھوڑنے کی کوشش کرو تاکہ بعد میں ڈینائبلٹی ہو. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں جو 2024 کا جرم ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں یونیک ہے، کیونکہ اتنا ثبوت کبھی چھوڑا اکٹھے نہیں ہوا. بٹ جگہ صاحب یہ بتائیے گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب وہ جب ایک طرف دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اگر ہماری ایکسیس روکی گئی تو ہم آئی ایم ایف کی شرائط پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بعض گشت ہوتی ہے، ان کا ایک نرم ایک ڈوسائل ایک ان کا ایک رویہ بھی نظر آتا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ آئی ایم ایف کے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ ان کے ایک انڈر دا واچ ان کے یہ بجٹ جو ہے تیار ہوا ہے جس سے عوام ایک بوجھ کے لیے پریپیئر اپنے آپ کو کر لیں. یہ ٹف ٹائم دے رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ آپ مجھے مشکل میں اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ علی امین ہمارے پارٹی کے چیف منسٹر ہیں اور پورے دنیا کو پتا ہے کہ میری اور علی امین کی ریلیشن شپ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے.
خیر ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں تو اس پہ میں ڈائریکٹلی کامنٹ نہیں کرتا. جو خیر علی امین چیف منسٹر صاحب وفاق کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں اس پہ آپ کو انہی سے جو ہے وہ کامنٹ لینا چاہیے. میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ یہ الزام کوئی نہیں لگا سکتا کہ صوبے کی حکومت نے جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کیا. اور اس سے بھی میں آگے جاؤں, آئی ایم ایف کے لیے سب سے بڑے سرپلسز چھوڑیں اور اس سے بھی میں آگے جاؤں. یہ جو ابھی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, کسی نے ہمیں کہا تو نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کو سپورٹ کریں. ہمارا ملک ہے, اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ انٹرنلی جو زیادتی ہوئی, جب پاکستان کے لیے اکٹھا ہونا ہے تو بائی اینڈ لارج یہ حکومت بھی مانی, تو اس سے زیادہ پی ٹی آئی اور کے پی کی گورنمنٹ کیا کر جو مشکلات ہے. اب لاسٹ بھی جو ملاقات کے لیے آپ اڈیالہ جیل پہنچے تھے اور آخری ملاقات بھی لسٹ پہ نام ہونے کے باوجود بھی ایک طرف گنڈاپور صاحب مل لیتے ہیں عمران خان صاحب سے, دوسری طرف آپ ہیں, بابر سلیم سواتی صاحب ہیں, جنید اکبر صاحب ہیں, عاطف خان صاحب ہیں. آپ لوگ تو بظاہر آپ لوگ کو تو عید کارڈ لسٹ پہ گنڈاپور صاحب نے رکھا ہی نہیں ہوگا. یہ مجھے نہیں پتا کہ خیر ایز آئی سیڈ کہ جو آپ نے نام لیے جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں کہ آپ لوگ نہیں ملاقات کر پاتے, خدشہ کیا تھا, وجہ کیا تھی؟ نہیں دیکھیں, لیکن آپ ملاقات کا الزام کس پہ جو ہے میں آپ کو اگین اس پہ کہیں ایسی تو نہیں بات کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی آپ کی کے پی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے ڈائریکشن؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ باتیں تو بڑی پرانی ہو گئی نا. وہ تو مجھے ایک 24 سوالات کی چارج شیٹ آ گئی, میں نے ان کے جواب بھی پبلک کر دیے. خان صاحب میرے خیال میں ملنا چاہتے تھے. آبویسلی پارٹی میں جو ہے وہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. میرے خیال میں یہ سب کے لیے ہیلدی ہے کہ عمران خان سے قانون کے مطابق جو وہ چاہیں وہ ان سے ملیں. نہ مجھے جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ اس کی میرے سے نہیں بنتی تو وہ خان صاحب سے نہ ملے, نہ وائس ورسا. لیکن آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا, ایک طرف تو ورلڈ بینک کے بھی لاسٹ ویک فگر سامنے آئے تھے جہاں پر جو لوگ پاورٹی لائن سے اب نیچے چلے گئے ہیں ان کی تعداد 10,79,50,000 کے قریب پاکستانی سطح غربت کے کا شکار اس وقت نظر آ رہے ہیں. یہ اس میں ایک الارمنگلی جو ایک اضافہ نظر آ رہا ہے. دس از ویری ڈسٹربنگ اینڈ دس از ویری الارمنگ. 4.2% گروتھ کا ہم نے نیکسٹ ٹارگٹ رکھا ہے. اس پر بھی ویسے آپ لوگ کی جماعت نے ریز کیا تھا کہ یہ 1.5% تھا اس مالی سال کے شروع کے جو پہلے 9 ماہ ہیں, اور 1.5% سے گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.68%. دیکھیں وہ تو سمپل ہے. جو حکومت 1500 ووٹ کو 26,000 ووٹ پہ سبقت دے سکتی ہے اور نواز شریف کے ایک پولنگ اسٹیشن پہ, مطلب آپ کے سامنے سارا ثبوت پڑا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ان فگرز کو ماننا تو ایسے ہے جیسے انڈیا کی بات ماننا کہ ان کے رفال جیٹ نہیں گرے, ٹھیک ہے. مطلب یہ تو ایک ہی لیول آف کریڈیبلٹی ہے نا, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم اور حکومت ایک پیج پہ ہیں کہ بالکل ہماری آرمڈ فورسز نے جو ہے وہ انڈیا کو جنگ میں بالکل جو ہے وہ کرش کر دیا, اسی بیسس پہ. لیکن یہاں پہ حکومت کو وہی کھیل تو نہیں کھیلنا چاہیے نا فج نمبرز کا. آپ سمجھتے جو ابھی آپ نے رفیل کا حوالہ دیا ہے جو کہ آپ لوگ نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا, آپ نے جس ایک سپورٹ کا جو اظہار کے پی کی عوام نے بھی کیا افواج پاکستان کے ساتھ, اس بیسس پہ وہ واؤڈا صاحب نے سجیشن فلوٹ کی تھی کہ دفاعی بجٹ کو ڈبل ٹرپل کر دیا جائے. آپ موقف کو سراہتے ہیں؟ ڈبل ٹرپل کا مجھے نہیں پتا, بٹ ہونی چاہیے. دیکھیں دفاعی بجٹ ضرور بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے وہ بڑا سیویئر ہے, لیکن اس کا واحد کانسیکوینس دفاعی بجٹ کو بڑھانا نہیں ہے. دفاعی بجٹ کے ساتھ آپ نے اوور آل سائز آف دی انویلپ بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ساتھ اپنے سارے جو ادارے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, پولیس ہو, بیوروکریسی ہو, آپ کی اکنامک گروتھ ہو, انویسٹمنٹ ہو, پرائیویٹ سیکٹر گروتھ ہو, وہ بڑھانی ہے, کیونکہ انڈیا کی اکانومی تو چلتی رہے گی. آپ نے نارتھ کوریا جیسے نظام تو نہیں بنانا نا جہاں پہ صرف ان کی نارتھ کوریا کے افواج کے پاس پیسے ہیں. پھر تو یہاں پہ جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی بند کر دیں. آپ نے تو اچھا ٹویٹر کھول دیا, یہ ایک اچھا قدم ہے. تو اگر یہ ایک پازیٹیو قدم ہے, اگر آپ نے دنیا ایکسس آف انفارمیشن دینی ہے تو پھر آپ اس ملک کو مضبوط کریں. ایبسولوٹلی. چلے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, ملک کو مضبوط کرنا, اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اسٹیبلٹی جو پولیٹیکل فرنٹ پہ ریکوائرڈ ہے, دیٹ از کی
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए एंड लेट्स होप कि ये वाकई एक अवामी दोस्त बजट पेश करने जा रहे हैं। खुदा हाफिज।